अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ में हमने सबसे पहले आपको वेदर के हवाले से आगाह करना होता है। सूरज की गर्मी जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बहुत सारे लोग ये उम्मीद लेके आते हैं कि जनाब शायद रोज़ाना की बुनियाद पर जो वेदर बताया जाता है उसमें कोई अपडेट आए इस तरह की कि जनाब आज बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर होने वाली है और मौसम जो है वो खुशगवार होने वाला है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसी कोई खुशखबरी जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और सूरज पूरी आबोताब के साथ शहर फैसलाबाद को अपनी गर्मी की जकड़ में जो है वो लिए हुए और बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं इस वजह से। आज का वेदर कैसा रहेगा, आइंदा आने वाले 24 घंटों के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। सूरज मियां ने दिन के आगाज में ही अपनी तीखी किरणों के साथ इस बात का एहसास दिलाया कि गर्मी जो है आज बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके साथ अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री होने का इम्कान है। लेकिन महसूस जो है वो 43 डिग्री किया जाएगा, यानी कि दर्जा हरारत जो है वो तो नहीं बढ़ता लेकिन उसके साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती है। हफ्ज़दा माहौल जो है, हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है, जिसकी वजह से फैसलाबादी इस मौसम की वजह से परेशान भी नजर आते हैं। बरसात का मौसम है, इसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं वो भी जो है वो तंग करती हैं। इसके साथ आप बीमार जो है वो हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई गई, जबकि फैसलाबादियों को ये बरसात का मौसम और इसके साथ साथ हफ्ज़दा माहौल जो है आइंदा दिनों में बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा दिनों में भी मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा और इसके साथ दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी मामूल बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट हाफ के अंदर कोई ना कोई हॉट टॉपिक या फिर कोई भी इशू ऐसा उठाना होता है जिससे आम पब्लिक को जो है वो अवेयरनेस आए और अवेयरनेस के साथ साथ जो जनरल पब्लिक के मसाइल होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचा कर उनका कोई ना कोई हल किया जाए। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होते हैं, तो आज ख़ास तौर पे हम टैक्सेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अवाम जो इतने भारी भरकम टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करती है, क्या इसके इवज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई कौन कौन सी सहूलियात है जो कि आवाम को दी जाती है, आवाम किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकती है। और अगर हम कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान को, तो क्या दूसरे मुल्कों की तरह जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अमेरिका, यूके, इनकी तरह टैक्सेस की मद में जो आवाम को रिलीफ दिया जाता है यहाँ पे भी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, आवाम का टैक्सों का पैसा किधर जा रहा है, और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि मजीद बढ़ने जा रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ में आपका उनके साथ करवा देता हूं। जनाब सफदर मुराद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं टैक्स बार एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो सफदर साहब, सबसे पहले वही जनरल सवाल, हर शख्स ये कहता है बिल हों, कपड़े हों, खाने पीने की अशिया हों, अशिया खुरोनोश हों, कुछ भी आप खरीदते हैं तो उसमें एक बड़ी अमाउंट जो है आप टैक्स की मद में गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो गवर्नमेंट इसके एवज आपको कौन कौन सी सहूलियात देता है और क्या जो सहूलियात देनी चाहिए, जितने टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसके मुताबिक आवाम को सहूलियात भी मिल रही हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अवामी मसाइल और टैक्स के हवाले से डिस्कशन के लिए मदऊ किया। जो भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं बुखारी साहब, अगर आप देखें अमेरिका में या यूरोपीय यूनियन में जो भी ममालिक शामिल हैं, वहाँ पे टैक्स की अवेयरनेस लोगों को है। वो इसलिए है कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी वो स्टेट की जिम्मेदारी है, स्कूल जाता है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, स्कूल से फारिग होता है कॉलेज जाता है स्टेट की जिम्मेदारी है, पढ़ के डिग्री ले के अगर वो बेरोजगार है तब भी स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट उसको पे करेगी। इवन कि जब वो मर जाता है तब भी स्टेट की जिम्मेदारी, उसकी तदफीन का खर्चा भी स्टेट पे करती है। और वहां पे लोग, यानी वहां पे टैक्स की जो रेशो है वो लोग अपना फर्ज समझते हैं कि वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और प्रॉपर टैक्स दें। वहां पे
جو ڈیولپڈ اور سویلائزڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو سمجھا دوں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا فرق ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو خالص آپ کی آمدنی پہ گورنمنٹ نے لینے. فرض کریں کہ آپ نے ایک سال 12 لاکھ روپے کمائے, اس میں سے آپ نے ذاتی جو بھی آپ کے ایکسپینسز ہوں گے وہ نکل گئے, وہ جو نیٹ انکم آئے گی وہ آپ کا اس پہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس وہ لیں گے. ایک سلیب ہے, اگر آپ سیلری انکم ہے تو سیلری کا سلیب ہے, اگر آپ بزنس انکم آپ کی ہے تو وہ بزنس کا ایک سلیب بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی سے کہ انکم 6 لاکھ آ رہی ہے تو 6 لاکھ میں جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ اس پہ اپلائی ہوگا اور اس بیس پہ آپ ٹیکس دیں گے. اب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ہماری طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں ان کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ عوام سے انڈائریکٹلی لیے جاتے ہیں. مثلا آپ نے چینی خریدی, مثلا آپ نے بجلی کا بل پے کیا, مثلا آپ نے پیٹرول ڈلوایا, مثلا آپ نے ایک شیمپو کا ساشے خریدا, اس پہ آپ نے ٹیکس پے کر دیا. یہ ایسے ٹیکسز ہیں اور یہ انفلیشن کا سب سے بڑا سورس ہے. انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج کل مہنگائی چل رہی ہے, انفلیشن ریپڈ انکریز ان پرائسز کا مطلب, انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریپڈ انکریز ان پرائسز. جو عوام کی قوت خرید کو متاثر کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ان شارٹ عوام کی جو قوت خرید کو متاثر کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں. جیسے کہ جی ایس ٹی, جیسے کہ جی ایس ٹی. اب جی ایس ٹی جس نے یہ شرٹ پہننی ہے اس نے ٹیکس پے کرنا ہے. سارا پروسیس, اب یا اگر آپ پروسیس کو دیکھیں تو یہ کاٹن سے بنا ہے. کاٹن زمین سے نکلی, جو کاٹن جس نے کٹائی کی اس نے جنر کو بیچ دی, اس نے آگے اسپنر کو بیچ دی, اس نے آگے پروسیسنگ کو بیچ دی. اسپنر نے دھاگا بنا دیا, دھاگے والے نے آگے پاورلومز والے کو بیچ دیا دھاگا, اس نے کپڑا بنا دیا. کپڑے والے نے آگے پروسیسنگ کو بیچ دیا, اس نے تو ڈائی کر دیا یا پرنٹ کر دیا. یہ ساری ایک چین ہے. اس ساری چین میں جتنے بندے آئیں گے انہوں نے ٹیکس نہیں پے کرنا. اب یہ شرٹ بن کے یا میں نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے یا آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے, جب آپ خریدیں گے تو اس پہ آپ نے 18% ٹیکس پے کرنا ہے. اب یہ اگر یہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہ ہوں تو یہ آپ کو 118 کی بجائے 100 روپے کا ملے گا. اسی طرح چینی 160 روپے ہے, اگر اس پہ ٹیکس نہ ہو, انڈائریکٹ ٹیکس نہ ہو. پیٹرول پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی سفارش پہ 50 روپے کر دیے. 1 لیٹر ایک عام بندہ ڈلوائے گا تو اس پہ 272 روپے میں سے 50 روپے اس نے پی ڈی ایل دے دیا ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس نے پے کر دی ہے. اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ سویلائزڈ کنٹریز میں آپ کی برتھ سے لے کر آپ کی موت تک ساری ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. آپ نے ٹیکس دینے ہیں, آپ بے فکر ہیں کہ جی ہماری ساری ذمہ داری. اگر گائنی کا پرابلم ہے, بچہ ہونے والا ہے, تب بھی وہاں پہ فری ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں ایک عام آدمی انڈائریکٹلی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, چینی پہ ٹیکس ہے, ساشے آپ خرید رہے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, جو گھی آپ خرید رہے ہیں اس پہ ٹیکس ہے. اب وہ انڈائریکٹلی پے کر رہا ہے ٹیکس, لیکن اس کے متبادل یہاں پہ کیا ہے کہ ہاسپٹل, یہ ساتھ ہی لائڈو ہاسپٹل آپ جائیں, وہاں پہ مریض رول رہے ہوں گے, کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو. خواتین, بہت ساری خواتین اگر آپ دیکھیں تو وارڈ کے باہر بچے کو جنم دے رہی ہیں. ان کا حق بنتا ہے کہ جو بھی ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے ان کو سہولیات فراہم کی جائیں. لیکن یہ ہماری حکومتیں جتنی بھی 76 سال میں آئی ہیں, یہ میں برملا کہتا ہوں کہ ان کی ترجیحات میں عوام نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. اب یہ 76 سال کے کل ایک بندہ قومی اسمبلی میں اس میں کہا کہ مجھے 33 سال ہو گئے اسمبلی آتے ہوئے. اب وہ 33 سالوں میں اس کے حلقے میں آج بھی بجلی نہیں ہے. وہ بندے آج بھی اس کے حلقے میں, اس کے علاقے میں, بہت سارے علاقوں میں آج بھی بجلی پہنچی نہیں ہے. بنیادی ضرورتیں انسان کی پاکستان میں اب دیکھیں ٹیکس پے ہو رہے ہیں, بلینز آف روپیز اکٹھے ہو رہے ہیں. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی براڈنگ ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے. ایف بی آر بہت سارے سلوگنز دیتا ہے کہ بڑھائیں, لیکن لوگ ڈرتے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے. میرے پاس بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں, کہتے ہیں یار رہنے دیں آپ, یہ ریٹرن ہم نے نہیں فائل کرنا. کیا ملے گا ہمیں ریٹرن فائل کر کے؟ نوٹس اس کا بار لگ جائے گا. ایک کلائنٹ کو 25 نوٹس آتے ہیں. وہ کیسے؟ لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں, لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے. اعتماد آپ بحال کریں گے تو
پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ لوگ اعتماد کیسے بحال کرنا ہے، کیا کرنا یہ گورنمنٹس نے اب دیکھیں نا 76 سال ہو گئے ہیں. اب میری بات سنیں، بنیادی ضرورت انسان کی صحت ہے، صحت ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ یعنی وارڈز میں خواتین جو بچوں کو جنم دے رہی ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. بنیادی ضرورت بجلی ہے. 76 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومتوں نے 76 سال میں بجلی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے. ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 76 سال بعد، اور بلینز آف روپیز 9200 ارب روپے کا بھی ٹارگٹ ہے. 9200 ارب روپیہ یہ ہے، اور 200 ارب ڈالر جو ہے لون لیا ہوا ہے، پھر بھی بجلی پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ عوام کو آپ یہ میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے. لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ابھی جو الیکشنز آ رہے ہیں، ایک بندہ 33 سال سے اسمبلی میں گیا ہے، اس کے بارے میں سوچیں اس نے کیا کیا آپ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے. اگر اس نے آواز اٹھائی ہے، قانون بنایا ہے. اب آئی ایم ایف حیرانی آئی ایم ایف پہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کے ٹی اے ڈی اے بند کر دیے جائیں، ان کے پیٹرولز بند کر دیے جائیں، ان کی جو مراعات ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ججز کی مراعات کو بند کر دیا جائے. نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل بڑھا دو. آئی ایم ایف کی عجیب و غریب اور منطق سے ہٹ کے شرائط ہوتی ہیں. جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ کبھی نہیں اس نے کہا کہ جو ہے پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کی تنخواہ کو زیرو کر دیا جائے، اس کی مراعات کو کم کر دیا جائے، بلکہ بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ بڑھا دیا جاتا ہے. حیران کن بات ہے یہ. اب یہ یعنی قوم جو ہے وہ جتنے ارب کا ڈالر کا قرضہ ہے وہ تو میرا خیال 100 سال میں بھی پے نہیں کر سکے. اب اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا. گورنمنٹ کو بھی اس طرح سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. اگر ہو اس کے پاس پیسے تو آٹومیٹکلی لگائے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حال کے اندر کس طرح کے انیشیٹوز لینے چاہیے جس سے ملک میں بہتری آ سکے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیں ابھی عوام کا مزاج بنانا پڑے گا کہ وہ ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں. جو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ عوام کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے. عوام کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ بھئی آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں. اس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا تو وہ آئے گا نا ٹیکس نیٹ میں، وہ ٹیکس نیٹ دے گا. اب چونکہ سائیکی سمجھ لی ہے حکمرانوں نے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں نہیں آئیں گے تو انڈائریکٹلی ان سے ٹیکس لے لو. اب عوام دیکھیں یہ کام میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ تو جو آگے نمائندے جو لگے ہوئے ہیں، لیڈرز لگے ہوئے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جی ایس ٹی بھی لے کے وہاں تک پہنچے تو پھر ہی ہے. یہی مسئلہ ہے. یہاں پہ الٹا ایک تو پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں، اپنا پروفٹ مارجن لے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز کی پرچیز پہ، اور اس کے بعد جی ایس ٹی میں نے سنا ہے بہت ساری شاپس پہ چارج کر لیا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ وہاں پہ نہیں پہنچتا. عوام کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. پی او ایس یہ ابھی پچھلی کمپین چلی تھی، پوائنٹ آف سیل آپ انسٹال کریں جی. بڑی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب بات؟ بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندہ مطلب کچھ بھی نہیں کرتا اور وہ فائلر ہو جائے تو بنوا لے، اس کو اس میں کیا فائدے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو نان فائلر کے مطابق پیمنٹ دیتا ہے تو وہ بھی ایک لیگل طریقہ ہے یا یہ کل کو اس کے متعلق چھان بین کا قانون بھی آ سکتا ہے؟ مطلب خود بھی ایک قانون طے کر دیا کہ فائلر یہ دے گا، نان فائلر یہ دے گا، پھر اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی. بہت شکریہ شیخ صاحب کال کرنے کے لیے. اچھا سوال جی انہوں نے کیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ دیکھیں فائلر اور نان فائلر کا ایشو وہی میں نے جو براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ بات کی تھی، وہی سب لوگوں کی رائے یہی ہے کہ وہ کس بیس پہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. ایک بندہ جو ہے جو انڈائریکٹلی ٹیکس پہ نان فائلر اور فائلر کا انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ آپ اگر فائلر ہیں تو 3% دیں گے اور جو نان فائلر ہیں تو 10.5% دیں گے. رجسٹری جو زیادہ سے زیادہ جو ابھی ایف بی آر نے پچھلے دنوں بڑی وہ کہہ لیں کہ پراؤڈلی اناؤنس کیا ہے کہ ٹیکس فائلر کی تعداد 42 لاکھ ہو گئی ہے پاکستان میں، اور 42 لاکھ میں سے بھی 20 لاکھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے صرف رجسٹری پرپز کے لیے ریٹرن فائل کیا ہے کہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ 236K اور 236C کا ٹیکس جو ہوتا ہے نا ایٹ دا ٹائم آف رجسٹری، اس کو بچانے کے لیے لوگوں نے جو ہے نا اپنی ریٹرنز فائل کی ہیں. اس ریٹرنز کے ساتھ کوئی 1 روپیہ ٹیکس بھی نہیں آیا گورنمنٹ کو. یہ اگر آپ ڈیٹا وہاں سے نکلوائیں یا کوئی
ایکچوئل رپورٹ ہمیں آئے نا تو وہاں پہ 1 روپیہ بھی ٹیکس ان ریٹرنز کے ساتھ فائل نہیں ہوا. صرف انہوں نے وہ ایک بندے کا اگر رجسٹری پہ 1,60,000 روپے ٹیکس بنتا ہے نا تو اس نے 5,000 خرچ کر کے اپنے آپ کو فائلر کروا لیے. وہ فائلر کا ٹیکس اس نے دیا 1,05,000 کی بجائے 40,000 دے کے وہ 70,000 اس کو بچ گئے. اس نے پے کر دیا, فائلر کا سٹیٹس لے کے وہ سال لگایا اور فائلر کا ٹیکس پے کر. اچھا, ان کا سوال ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص دینے کے قابل نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں کر رہا, فری آف بل ہے, اس کو فائلر بننے میں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ فائلر بننے کا فائدہ یہی ہے کہ نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے. لوگوں کی جو سائیکی ہے, ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, ابھی کل ہی ایک بندہ آیا تھا, اس کی ریٹرن اپنے ڈاکومنٹس اینول ریٹرنز ابھی شروع ہوئی ہیں, تو کل وہ ڈاکومنٹس مجھے دینے آیا. وہ کہتا سر تسی یہ مینوں فائل کر دیو اس دفعہ, نیکسٹ ٹائم آپ مجھے فائل نہ کریں میری ریٹرن. یہ تو بڑا ہیکٹک میرے لیے ایفرٹ ہے کہ میں وہ کام بھی کروں اور ان کے ڈاکومنٹس بھی اکٹھے کروں. ابھی آپ میری فائل کر دیں ریٹرنز, نیکسٹ ٹائم آپ میری ریٹرن فائل نہ کریں. وہ کہتا میں کوئٹ کر دوں گا, میں جو 10% ہے نا وہ میں خود پے کر دوں گا, ریٹرن میں نے فائل نہیں کرنی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے اس سسٹم میں, لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ ان کو ان ریٹرن کیا ملے گا. اب ایک بندہ ہے, اس کی انکم سالانہ 2 لاکھ روپے ہے, لیکن وہ پے 4 لاکھ کر رہا ہے. چینی خرید رہا ہے, بجلی کے بل اس پہ سرچارج, ایکسٹرا سرچارج, جیلم سرچارج, فلاں سرچارج. اگر آپ بل کو دیکھیں کو 80-50% جو ہیں وہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں بل میں. اور بل کی کیلکولیشنز جو ہیں اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. مجھے 12-15 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے, مجھے بجلی کے بل کی کیلکولیشن نہیں آتی کہ یہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. بجلی کی قیمت جو ہے وہ اتنے روپے پر یونٹ, اس پہ یہ ایکسٹرا سرچارج ہے, یہ سیلز ٹیکس ہے, یہ انکم ٹیکس ہے, یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کوئی ان کی ٹی وی کا ٹیکس ہے, یہ ریڈیو کا ٹیکس ہے. کوئی ریڈیو کا بھی دیکھیں, حیران کن بات ہے کہ ریڈیو کا ٹیکس لگا دیا ہے, کوئی ایک بندہ بھی ریڈیو نہیں سنتا, لیکن وہ گوم سے وہ انڈائریکٹلی وصول کریں گے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے. آئی ایم کو بتائیں گے کہ اب لوگ دیکھیں وہاں پہ لوگ خود, امریکہ میں ایک کہاوت ہے 30th, اب دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہر سال ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹ بڑھتی ہے, ہر سال. قوم کا مزاج. امریکہ میں 30th اپریل ہے ریٹرن فائلنگ کی ڈیٹ. وہاں پہ ایک مقولہ بنا ہوا ہے کہ 30th اپریل اینڈ دا ڈیتھ از سرٹن. 30th اپریل اینڈ دا ڈیتھ از سرٹن, یعنی پوری امریکہ کی تاریخ میں ایک دفعہ بھی انکم ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹ نہیں بڑھی. لوگ اتنے باشعور ہیں, لوگ اسٹیٹ سے اتنے وفادار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے 30th اپریل کو ریٹرن فائل کرنا ہے, خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں ان ریٹرن. آپ دیکھ لیں, جائزہ لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا وہاں پہ سہولیات کیا کیا دی جائے. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور سہولیات کے علاوہ ریٹرن فائل کرنے کے لیے وہاں پہ 1 ونڈو آپریشن ہو. یہی ہے, یہی بات ہے, یہی کوشچن. اب یہ دیکھیں, پہلے آئرس چل رہا تھا, اس کی سمجھ کچھ وکلا کو اب تک آئی, کچھ آ گئی. اب انہوں نے 1 جولائی سے ایک نیا جو آئرس کا ورژن ہے وہ ابھی اس کو ریٹرن فائلنگ میں رہ گیا 1.5 مہینہ. اب اس کو سمجھنے میں اس میں بہت سارے مسائل ہیں. عام بندہ ریٹرن فائل نہیں کر سکتا. وہاں پہ امریکہ میں یہ ہے کہ اب گھر بیٹھے اپنے ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. یہاں پہ وکلا کی ضرورت ہے. گو کہ یہ اس سسٹم سے وکلا کی وہ انکم جنریشن ہوگی, لوگ آئیں گے. لیکن میں بینگ اے پاکستانی میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹیکس ریٹرن فائلنگ آسان ہونی چاہیے, عام بندہ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکے, لیکن وہ آ نہیں رہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ان ریٹرن پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آ جائیں گے, آپ دیکھیں کہ ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. صفدر مراد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. صفدر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ جو ایک بار ایم پی یا ایم این اے بن جاتا ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے. ان کا کیا کردار ہونا چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں, کمپیٹنٹ ہوں
اور قومی اسمبلی میں جا کے لیجسلیشن کریں یا پھر کوئی لاز ایسے بنائیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکے، لیکن الٹیمیٹلی ہر کوئی اپنی پریورٹیز کو دیکھتا ہے. ٹیکس کے حوالے سے کوئی آنے والے دنوں کے اندر کوئی بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے آپ؟ بخاری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو 76 سال ہو گئے ہیں. اب قوم کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کوئی قابل جو لوگ ہیں ان کو، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں برادری ازم نے اپنا گھر کر لیا ہے. برادری کا بندہ کوئی بھی ہو، ایون کہ ہماری جو بار ہے فیصل آباد بار ایسوسی ایشن، اس میں بھی برادری کا کلچر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی برادری کے بندے کو ہم نے ووٹ دینا. یہی کلچر جو ہے وہ عام سیاست میں ہے کہ لوگ اپنی برادری کا بندہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ سیاسی لوگ ٹیکس کے معاملے میں کہاں جاتے ہیں؟ یہی تو ایشو ہے کہ آج تک ٹیکس کی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. وہاں پہ قومی اسمبلی میں ٹیکس، آئی ایم ایف جو بجٹ ابھی آیا ہے یہ ڈکٹیٹ کیا، کسی اسمبلی کے بندے نے اظہار خیال نہیں کیا کہ یہ نہیں لگنا چاہیے. 7E ابھی ایک انہوں نے اضافہ کیا کہ 7E کا سرٹیفکیٹ ہم نے کمشنر سے لینا ہے. 7E ہے کہ ایک آپ کے پاس 2.5 کروڑ سے زیادہ پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں. آپ کے پاس، میں مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ. ایک پلاٹ، ویکنٹ پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ اس پہ کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، نہ اس پہ کوئی آپ نے فصل لگائی ہوئی ہے، وہ ویسے پڑا ہے خالی. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کی آپ ایزیوم کریں کہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے. آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ جو پلاٹ میرا پڑا ہوا ہے وہ رینٹڈ ہے، اور اس پہ رینٹ پہ آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کر کے گورنمنٹ کو دینا ہے. ارے یہ ویسے عجیب بات ہے. اس پہ جی گفتگو کرتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی سینئر رپورٹر عمیر عظمت صاحب نے. عمیر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی کوئی ڈیفیکلٹ چیز ہے میرا خیال ہے. میں نے اس سے پہلے نہیں سنی کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے تو وہ ازیوم کی جائے گی کہ رینٹڈ ہے اور ٹیکس اس حساب سے دینا پڑے گا. جی بالکل حنان، گزشتہ مالی سال کے دوران گورنمنٹ نے اس پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس حوالے سے مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس اگر ایک سے زائد ایسی کوئی پراپرٹیز ہیں، مطلب ایک گھر ہے اس کے اندر اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے، اس گھر سے ہٹ کے اگر اس بندے کے پاس 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی ہے تو اس پہ ٹیکس لگے گا. FBR کا انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 7E کے تحت یہ لگایا گیا تھا. کافی دیر تک اس پہ ڈیبیٹ چلتی رہی، کورٹس میں بھی یہ میٹر چلتے رہے، اور لیکن FBR نے یہ پھر ٹیکس عائد کر دیا. اس میں یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک پراپرٹی تو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ذاتی استعمال میں ہے، باقی ایک سے زائد جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ نے کسی کرایہ داری پر دی ہوئی ہیں جس سے آپ کو انکم ہوتی ہے، تو اس پر پھر سیکشن 7E کے تحت FBR کی جانب سے وہ ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اور FBR کا یہ خیال تھا، یہ سرکار کا یہ خیال تھا کہ جس بندے کے پاس ایک سے زائد ایسی پراپرٹیز ہیں جن کی 2.5 کروڑ روپے مالیت ہے تو وہ کافی امیر آدمی ہے، تو اس امیر بندے سے وہ ٹیکس نکلوانا چاہیے. تو یہ طریقہ کار تھا، اور اسی میکنزم کے تحت پھر FBR نے وہ ٹیکس عائد کیا. جہاں تک ہاشمی صاحب بات کر رہے تھے اور آپ بات کر رہے تھے ٹیکس کے حوالے سے، یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے، کسی ادارے نے پراپر طریقے سے یہاں پہ کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ دیکھیں، آپ ویسٹ میں چلے جائیں کسی بھی کنٹری میں تو آپ دیکھیں گے آپ کو ہر چیز وہاں پہ ڈاکومنٹڈ نظر آئے گی. اگر آپ وہاں پہ سڑک پہ کھڑے کسی چھاپڑی والے سے بھی کوئی خریداری کریں گے تو وہ بھی آپ کو اس کی الیکٹرانک انوائس دے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا بھی کاروبار ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام ریکارڈ اس اسٹیٹ کے اداروں کے پاس پہنچ رہا ہے، رجسٹرڈ کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اس ٹیکس کا بھی تمام ریکارڈ متعلقہ اداروں کے پاس پہنچ رہا ہے. اگر ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ تو میرے خیال سے الٹی جنگا بہتی ہے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کا تو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہونا یا اس طرح کی انوائسز دینا تو بہت بڑے اچنبے کی بات ہے. میں اس پہ بتاؤں بہت بڑے بڑے سٹورز ایسے ہیں، میگا سٹورز، ڈپارٹمنٹل سٹورز، اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں، سب سے زیادہ ٹیکس چوری ریٹیل سیکٹر میں ہے. میں اس میں ایک اور
اضافہ کر دیتا ہوں. 1 سال پرانی بات ہے جب FBR نے POS انسٹال کرنا شروع کیا جو کہ سیلز ٹیکس کا آن لائن تصدیقی سسٹم ہے, تو تاجروں نے اس کو رجسٹ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ یہ وہ نیا ٹیکس نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ آپ کے سسٹم کے اوپر مانیٹرنگ لگ جانی ہے, آپ کے کاروبار پہ مانیٹرنگ لگنی ہے, جس سے پتہ چلنا ہے کہ کتنے آپ کی آمدن ہو رہی ہے, کتنا کاروبار ہو رہا ہے, کتنا آپ ٹیکس جمع کروا رہے ہیں. بزنس کمیونٹی نے فیصل آباد سمیت پنجاب یا پاکستان بھر کی بزنس کمیونٹی نے اس کو رجسٹ کرنا شروع کر دیا جہاں جہاں پہ وہ سسٹم تھا. ہوتا کیا ہے کہ فیصل آباد سے تاجروں کا ایک وفد, چنوٹ سے تاجروں کا ایک وفد جس میں سینئر تاجر رہنما تھے, وہ جاتا ہے چیئرمین FBR کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ سسٹم منظور نہیں ہے. وہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. بالآخر جو چیئرمین FBR اس وقت کے تھے وہ تاجروں کو بتاتے ہیں کہ جتنا فیصل آباد سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا, ٹوٹل ٹیکس, اس کا 0.2% مطلب 0.2% ٹیکس صرف ہے فیصل آباد کی پورے تاجروں کا. اس میں آٹھوں بازار, اس میں سوسا روڈ, اس میں ڈی گراؤنڈ, اس میں جتنے فیصل آباد کے یہ لاکھوں کی تعداد میں ٹریڈر ہیں, ان کا جو ٹیکس ہے وہ کل ملا کے 1% بھی نہیں بنتا, 0.2% ٹیکس بنتا ہے جو فیصل آباد سے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہوئی. چیئرمین صاحب نے تاجروں کو کہا آپ ایسا کریں, آپ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ٹیکس تو آپ دے نہیں رہے. اب اگر شٹر ڈاؤن کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا کیونکہ آپ کے کاروبار متاثر ہوں گے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے. یہ لوگ بیٹھ کے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. اس کا بوجھ جو ہے وہ میرے جیسے, آپ جیسے عام آدمی جو ہے, مزدور جو ہے, اس پہ پڑ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ اٹھا کے دیکھ لیں, 2000 مالی سال ختم ہوا ہے جون میں, جولائی سے نیا سال شروع ہوا ہے, تو ٹیکس کتنا ٹیکس دیا ہے؟ سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے. حالانکہ وہ تو آٹومیٹکلی آنی ہوتی ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں, تو وہ پروسیجر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کٹ کے ہی آتی ہے, ڈیڈکشن ہو کے اس کے بعد متعلقہ بندے کے کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں, متعلقہ بندے کے اکاؤنٹ میں وہ رقم ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری لے لیں جس کو اربوں روپے ریلیف ملتا ہے, آپ تاجر لے لیں, آپ دیگر شعبہ جات زندگی لے لیں. بالکل اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ مزید گفتگو کرتے ہیں. عمیر, بریک سے پہلے جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں میں اسے کنٹینیو کریں. جی حنان, ہم بات کر رہے تھے ٹیکسز کے حوالے سے, اور یہ ہمارا آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا یہ درد جو ہے, ہمارا نوحہ یہ پچھلے 70-75 سالوں سے اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے ہم آج تک وہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی کو اس بات سے پریشانی کا سامنا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ دن بدن برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, اور وہی سچویشن ہمارے ٹیکس سسٹم میں ہے. ایک چیز تو واضح ہے کہ جب تک یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, یہ بزنس کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے یا میرا آپ کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا مشترکہ ایشو ہے, پاکستان کی سالمیت کا ایشو ہے. کیونکہ جب تک ہم لوگ, پوری عوام اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا ٹیکس جمع نہیں کروائے گی, ہمارا نظام, ہمارے ادارے, ہمارا ملک بہتر نہیں ہو سکتا. اچھا, جی ایس ٹی کا کہا جاتا ہے, آپ کی نظر میں کیا جی ایس ٹی ٹھیک لگایا جا رہا ہے کہ اینڈ پروڈکٹ پہ ہی جو پبلک لاسٹ یہ آپ سمجھیں کہ یہ غریب آدمی پہ, ایک مزدور پہ, اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب بڑا جو ملینئر ہے, بلینئر ہے, اسے چھوڑ دی, زیادتی کی جا رہی ہے. اس میں اسٹیٹ بھی انوالو ہے, اس میں ادارے بھی انوالو ہیں, اس میں پاکستان کا وہ جو امیر طبقہ ہے, اشرافیہ ہے, وہ بھی انوالو ہیں. آپ دیکھیں, ایک امیر بندہ ٹیکس نہیں دیتا, امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ایک تو اس کی نااہلی ہے, FBR کی نااہلی ہے, ریاست کی نااہلی ہے کہ وہ کیوں اس بندے سے ٹیکس نہیں نکلوا پا رہے جس کی آمدن قابل ٹیکس ہے. اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ اس کا خمیازہ غریب آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے جس کی دہاڑی 500 روپے ہے, جس کی دہاڑی 700 روپے ہے. کس طرح سے بھگتنا پڑتا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں, سیلز ٹیکس کی مد میں. وہ غریب آدمی اپنے کسی پیارے کے لیے دوا لینے جاتا ہے تو اس پہ اس کو سیل ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز لینے جاتا ہے تو اس پہ اس کو 18% سیل ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. وہ کھانا بنانے کے لیے گھی, آئل خریدنے جاتا ہے دکان سے, اس پہ بھی اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. ایون کہ چھوٹی سے چھوٹی
چیز جو اس کے کپڑے دھونے کا صابن ہے اس پہ بھی اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے 18% ٹیکس، جو کہ اس پر نہیں لگنا چاہیے۔ آپ کسی بھی ویسٹ کنٹریز میں یا ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں، آپ دیکھیں وہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز یا سیل ٹیکس کا بوجھ ہے وہ عوام پہ کم سے کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے سال تک 17% تھا، پھر اس کو بڑھا کے 18% کر دیا، لگژری آئٹم پہ 25% تک کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹیکس جو ہے بجائے کم ہونے کے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ جب تک وہ تمام لوگ جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیں گے، ایک تو اس طرح سے انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ پڑتا چلا جائے گا، کیونکہ اس آمدن ٹیکس جو ہے یہ ہماری آمدن ہے، اس آمدن سے ہمارے ملک کے اخراجات نہیں چل رہے، میرے ملک کے اسپتال نہیں چل رہے، اسکولوں کی حالت جو ہے سرکاری اسکولوں کی حالت دن بدن پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہی حال انفراسٹرکچر کا بھی ہے۔ تو جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہمارے ملک کی آمدن نہیں بڑھے گی، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمیں IMF سے، ہمیں ورلڈ بینک کے ترلے کرنے پڑیں گے کہ بھائی ہمیں $1 ارب دے دیں، آپ جو شرط کریں گے، ہم اپنے ملک میں پیٹرول پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے، عوام کو مہنگائی 25 کروڑ کی آبادی میں سے کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں 3.5 ملین یعنی کہ 35 لاکھ لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے، اس میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے یا تو زیرو ٹیکس کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کی ہے، کیونکہ دیکھیں FBR نے وہ پچھلے دنوں میں ٹیکس لگا دیے پراپرٹی پہ، اور جو اس کی رجسٹری ہے یا انتقال ہے، اور اس میں کہا کہ جو بندہ فائلر ہے اس کو اتنی ریلیکسیشن ملے گی، جو نان فائلر ہے وہ ڈبل ٹیکس پے کرے گا۔ ظاہری طور پہ تو یہ بڑی اچھی بات تھی، لیکن ہو کیا رہا ہے، جو بندہ نان فائلر ہے جب اس نے رجسٹری کروانی ہے یا گاڑی اپنے نام کروانی ہے، اس وقت وہ 1000 روپے کا چلان بھرتا ہے، 2000 روپے وکیل کو فیس دیتا ہے، فائلر ہو جاتا ہے، فائلر ہونے کے بعد وہ ٹیکس میں ریلیکسیشن لیتا ہے، ٹھیک ٹھاک ریلیکسیشن لیتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے FBR بھی بھاڑ میں جائے، اسٹیٹ بھی بھاڑ میں جائے، وہ اس کے بعد نہ ریٹرن فائل کرتا نہ ٹیکس جمع کرواتا ہے، اور FBR نے اس پہ مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وہ بجائے فائدے کے گورنمنٹ کو اس کا لاس ہو رہا ہے، اسٹیٹ کو لاس ہو رہا ہے۔ دوسری بات، زیادہ سے زیادہ بھی آپ یہاں پہ ایزیوم کریں، اگر بزنس کمیونٹی سے سیلریڈ پرسن کو نکال دے، پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ میں صرف فیصل آباد کی بات کروں، فیصل آباد میں پچھلے مالی سال کے دوران تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی اور ٹیکس جمع کروایا، جس میں سے 1.25 لاکھ کے قریب سیلریڈ پرسن تھے۔ آپ دیکھیں یہ 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کا ڈویژن ہے، اور اس میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد جو تھی وہ 1 لاکھ سے بھی کم تھی۔ آپ دیکھیں اگر ایسے ہوگا تو کیسے ہمارا نظام چلے گا، کیسے ہمارا سسٹم چلے گا۔ تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں مشکل سٹیپس لینا پڑیں گے۔ جس طرح سے ہاشمی صاحب نے بات کی، اس میں سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نئے لوگوں کو ٹیکس ایکٹ میں رجسٹرڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح پچھلے سال ریٹیلرز پہ PTI کے دور میں ایک فکس ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو ان کی جانب سے مزاحمت شروع کر دی گئی اور حکومت کو مجبوراً ان کے آگے گھٹنا ٹیکنا پڑے ان کے احتجاجوں کے سامنے، اور وہ ٹیکس ختم کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں اگر ایک بندہ وہ اپنی دکان چلا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ ماہانہ 5 یا 6 ہزار روپے ٹیکس دے دیتا ہے، میرے خیال سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر اس کا کاروبار چل رہا ہے تو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایشوز تو بہت سارے ہیں اگر ان کو ہم ڈسکس کریں، لیکن ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے فیصل آباد جو ہے وہ کافی حد تک پہچانا جاتا ہے، ایتھلیٹکس ہو، باڈی بلڈنگ ہو، کبڈی ہو یا پھر کرکٹ کے حوالے سے ہو، ہر کھیل کے اندر فیصل آباد کی نمائندگی کافی حد تک نظر آتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا کوئی اس طرح کے انیشیٹوز لیے جاتے ہیں کہ مزید ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچیومنٹس ہیں ہمارے کھلاڑیوں کی، جن کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے، اسپیشلی آج باڈی بلڈنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں اور نہ صرف ملک پاکستان کا بلکہ اپنے شہر کا نام بھی دوسرے کنٹریز میں جا کے روشن کر رہے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے جناب ورلڈ ریکارڈ بھی توڑے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارے شو کا حصہ بھی بنے گے، تعارف میں آپ کا کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موسا موجود ہوں گے جو کہ گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے
हमारे साथ राय हबीब भट्टी साहब मौजूद होंगे जो कि सदर हैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के, और इनके एजाज में ये भी बात आती है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया। तो आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। राय साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज बन चुकी है कि हर नौजवान जो है वो इसकी तरफ अब जाना चाह रहा है। हर कोई चाहता है कि यार वो फिट दिखे, सूटेड बूटेड हो, तो ही लुक्स गुड ना, कि सूटेड बूटेड हो, बॉडी बिल्डर भी हो, डोले शोले बने हो, टी शर्ट पहनी हो तो अच्छी लगती है। और ये अब ट्रेंड बन चुका है। एक दौर था कि फिटनेस को समझा जाता था कि बस ठीक है यार, हो है तो है, नहीं है तो नहीं सही, लेकिन आजकल इसको ट्रेंड बना दिया गया है। और क्या इस ट्रेंड की वजह से नौजवान जो आम हालत में अपने कामकाज पे जाते हैं, अब वक्त निकाल के वहां पे आते हैं, कुछ तादाद बढ़ी है इनकी? और प्रोफेशनलिज्म की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को कितने लोग अपना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका शुक्रिया, खासतौर पर सिटी 41 वालों का, हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। इस दफ़ा मैं बॉडी बिल्डिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वैसे हमने पिछले दिनों में 2-2.5 माह पहले एक कंपटीशन कराया एथलेटिक्स का, 250 खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट किया। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन स्पोर्ट्स कमेटी ने वो करवाया, राना अहमद इकबाल साहब ने वो करवाया। फिर इवेंट था दुबई में, इंटरनेशनल लेवल का हो रहा, 9 मुल्की इवेंट था। तो हमने रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल अप्लाई की हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। हम लेके गए थे एथलेटिक्स का दस्ता, जिसमें फैसलाबाद के 4 नुमाइंदे थे। तो 10 मेडल हमने लिए उसमें। तो बतौर ऑफिशियल में गया था, तो पावर लिफ्टिंग में मैंने ब्रेक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसलाबाद को सहरा जाता है कि 12 रुकनी दस्ता 22 मेडल। इस इवेंट को 9 कंट्री खेल रहे थे, 1287 एथलीट थे मुख्तलिफ शोबों में। बदकिस्मती से 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की, तो खिलाड़ी सिर्फ 12। फाइनेंशियली मजबूरियां समझ लें। टैलेंट इसमें कोई शक नहीं कि टैलेंट है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता। और दूसरी बात आप फिटनेस की कह रहे हैं, हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है वो खूबसूरत नजर आए, फिट हो, और जरूरत भी है वक्त की। जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा वो डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिसिन पे खर्च करेगा। उसको बेस्ट है वो जिम ज्वाइन करे, वॉक करे, वो हेल्दी एक्सरसाइज करे, फिट भी रहे, खूबसूरत भी लगे, खाया पिया हजम भी हो, बीमारियों से भी बचा रहे। बीमारियों से भी बचा रहे। जनाब मोहम्मद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और 400 मीटर रेस जो है और 600 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह भरा पड़ा है अवार्ड्स के साथ और गोल्ड मेडल के साथ इनका गला। तो बताइए मुझे जमील साहब, आपको तो पहले वेलकम करते हैं शो के अंदर, और कहाँ कहाँ से ये गोल्ड मेडल हासिल किए, कहाँ कहाँ पे आपने रेसेस की, अपनी जर्नी के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। ये जी दुबई में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में 3000 वॉक में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा। और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया, और 60 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर हबीबुर रहमान का, इनकी मामनत से माशाल्लाह बहुत वहाँ पे गाइडेंस और टीम लेके गए, और मैडम साजिदा साहब का और राना अहमद साहब का, दसर बेग साहब का, जिन्होंने यहाँ पे कोशिश करके सर की सरपरस्ती में हमें भेजा, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ अता फरमाई। वहाँ पे हमें बाबा मूसा ने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए, 3 ऐसे 10-11 मेडल जो कि पाकिस्तानियों ने हासिल किए। तो टोटल जो है 19 मेडल हासिल किए पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह, सर हबीबुर रहमान की सरपरस्ती में माशाल्लाह। ये हबीब साहब, बॉडी बिल्डिंग से आप एथलेटिक्स की तरफ अचानक शिफ्ट किस तरह से? एक्चुअली इस मुकाबले में मैं बतौर ऑफिशियल इंटरनेशनल जज भी डिक्लेयर हूँगा। बॉडी बिल्डिंग में मैं बतौर जज भी बैठा हूँ, अल्लाह ताला ने ये भी इजाज़त मुझे दी। पिछले 13-14 माह से मैं ना अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते हुए, फूड को डिसिप्लिन में लेके आते हुए, आपके इल्म में बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में स्टीरॉयड केमिकल आम है। अच्छा, नफ्सियाती ये है कि उसके बगैर बॉडी बिल्डिंग होती ही नहीं है। अच्छा, हकीकत भी रियलिटी ये है कि लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया। मैं 47 ईयर मतलब 47 साल की उम्र में मैंने अपना स्ट्रेंथ लेवल इस लेवल पर बढ़ाया कि जो 10 साल रिकॉर्ड था उनका वेट लिफ्टिंग का, पावर लिफ्टिंग का, तो अल्लाह ने मुझे उसमें इज्जत दी। मैंने 555 केजी रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो 10 साल ये रिकॉर्ड रहा और आपने वो ब्रेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मतलब ये है कि मोटिवेशन मिली है। पहला इंटरनेशनल इवेंट मैंने खेला अपनी लाइफ का,
اچھا اللہ نے عزت دی. لوکل ہوتا تو شاید طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے, مینج ہو جاتا ہے. چونکہ میں انٹرنیشنل آرگنائزر ہوں, خود ایونٹ کرواتا ہوں باڈی بلڈنگ کے. میں نے بے تحاشا نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹ آرگنائز کیے ہیں. تو پاور لفٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں عزت لکھی ہوئی تھی, تو اس کی میں پچھلے 13-14 ماہ سے پریکٹس بھی کر رہا تھا. تو اللہ نے موقع دیا, تو ساتھ میں عزت سے بھی نواز دیا. تو یہ میرے لیے مطلب میرے ماں باپ کی, میرے دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور لفٹنگ, ویٹ لفٹنگ اور گیا میں بطور افیشل ایتھلیٹک کی ٹیم کے ساتھ. اب فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ مزید دستے کو بڑھاتے ہوئے پاکستان میں بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل ایونٹ آرگنائز کریں گے. میری اچھی سکسیسفل میٹنگیں ہوئی ہیں جو آرگنائزر تھے یا مختلف کنٹریز کے جو دوست احباب آئے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اپنا ریکارڈ خود پھر بریک کروں گا, یہ تو ڈیفینیٹ میں نے ارادہ کیا ہے. باقی آپ دوستوں کی دعا اور محبت رہی شامل, تو انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈ بریک کریں گے. فیصل آباد میں کیا پوٹینشیل نظر آتا ہے ایتھلیٹکس میں؟ اگر اچھے گراؤنڈ ملے, ہے بھی ٹاٹن ٹریک فیصل آباد کی زینت ہے. مطلب اس سے پہلے بھی الحمدللہ خواتین میں جو 3 انٹرنیشنل میڈل آئے تھے. مطلب رانا حماد اقبال صاحب کا کلب ہے ایتھلیٹک کا, انہوں نے وہ بچے دیے تھے بٹی جم میں ایز اے مطلب ان کی ذرا گائیڈ لائن ہو کے ذرا انٹرنیشنل میڈل آ جائیں. بچے غریب گھروں کے بچے ہیں, تو ان کا روزگار اچھا بن جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ تینوں لیڈیز, پہلے سابیہ اسرا بنی فاسٹسٹ, اگلے سال انیلا گلدار کو ہم نے, وہ رابعہ عاشق اولمپئن تھی, اس نے اس کو ریکارڈ بریک کیا, وہ بھی بٹی جم سے ایسوسیٹ تھی. نجمہ تھی, وہ بھی فاسٹسٹ بٹی جم سے بنی. تو یہ تینوں ایوارڈ پاکستان کی ہسٹری میں ایتھلیٹکس میں خواتین کے پاس انٹرنیشنل میڈل پہلے نہیں تھا. وہ فیصل آباد میں تینوں آئے, تو فیصل آباد کی ہی بچیوں نے ہیں. بالکل, یہ انیشیٹو جو ہے رانا حماد نے لیا, اور ہمارے رپورٹر ہیں علی رضا, وہ ماشاءاللہ رانا حماد صاحب کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کیا اچیومنٹس ہیں انہوں نے کی اور کس طرح سے اس جرنی کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ بیلنس رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ایشوز ہوں, آپ کے جو ایتھلیٹکس کے پلیئرز ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں, ان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئے ایتھلیٹکس میں آ رہے ہیں لوگ, میلز ہیں فیمیلز ہیں, سہولیات کے حوالے سے ان کے بتائیے گا, کیونکہ انیشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. جس طرح سے ان کی ٹریننگ, کھانے پینے کا خرچہ, کیا یہ گورنمنٹ کرتی ہے یا اس کے لیے کوئی؟ اچھا سچ بولوں, جونیئر بچے بھی 5 تھے جو لاہور سے ایچیسن کالج سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ان کا سارا خرچہ نہیں تو پاکستان کلر یا دوسرے جو خرچے تھے گورنمنٹ آف پاکستان فیڈریشن کرنل شاہی کی طرف سے سپانسرڈ تھے, بقول ان کے جو ساتھ ٹیم کے آیا ہوا تھا کرنل شاہی کی طرف, جی فیڈریشن کی طرف سے. اچھا یہ جو بچے فیصل آباد سے گئے تھے, چونکہ فنانشلی آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان میں سپورٹس کا فنڈ جو ہوتا ہے وہ اگر صحیح جگہ پہ لگے تو انٹرنیشنل ریکارڈ دنوں میں پاکستان میں آ جائیں. اچھا 1-2 افسر مطلب ایسے ہوں, مطلب جیسے میں بار بار رانا حماد کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا اس سے کوئی ذاتی لنک ہے, دوستی اس کی سپورٹس کی محبت کی وجہ سے. بعض دفعہ اگر فنڈ نہیں بھی ہوتا ہے نا, اس کو نظر آتا ہے یار اس میں پوٹینشل ہے, تو کسی دوست کو کہا کہ اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, کوئی آفیسر اس چیز کو سمجھے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا اس میں بڑا ہی کوئی مطلب ٹیلنٹ ہے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا, کوئی اپنے ریسورسز اپنے لنکس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بڑھایا جائے, یہ ایک نیکی بھی ہوتی ہے. اور یہ نیکی نہ صرف اس شخص کے کام آتی ہے بلکہ اس سے ملک و پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اگر رانا حماد صاحب کی طرف سے لیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے جیسے ساجدہ صاحبہ کا آپ نے نام لیا, خواتین کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا, کبڈی کے لیے بھی بڑا انہوں نے کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی ایسے بڑے پلیئرز پیدا کر پائیں گے اپنے ملک سے جو کہ دنیا کے اندر جا کے نام بنائیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے اولمپکس کے اندر تو ہمارا کوئی خاص مقام اس حساب سے نظر نہیں آتا جیسا ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں مطلب میں پاکستان میں ایک ٹائم میں فیڈریشن کا ممبر تھا باڈی بلڈنگ میں, پنجاب کا میں پریزیڈنٹ تھا. جو بندہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا نا, یہ جس میں پینشل ہوتا ہے اس کو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا بدقسمتی سے. بچوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. اگر میں اس عمر میں 47 سال میں پاور لفٹنگ میں جا کے ریکارڈ بریک کر سکتا ہوں, تو آج کل کے بچوں میں کتنی مطلب انرجی ہے, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟
ان کے لیے اچھا پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جاتا. اگر ان کو بھی موقع ملیں تو ڈیفینیٹ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ہم موقع دیں گے تو ایونٹ بھی آرگنائز کریں گے انشاءاللہ نیشنلی انٹرنیشنل لیول پہ. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی فیوچر میں بچے ریکارڈ کا بریک کریں گے. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ تینوں ریکارڈ جو ہیں بٹی جم سے خواتین کے مطلب فاسٹسٹ کے لقب جو ملے ہیں تو وہ بچے نہیں افورڈ کرتے تو ہم نے ان کو سپلیمنٹ وٹامنس جم وغیرہ فری رہنا ہم کے کہنے پہ کیا. ویسے پرائیویٹ میں ہم ہر بندوں سے فیس لیتے ہیں. اگر آپ جم میں جا رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے تو سرکاری تو اس لیول کا جم ہی نہیں ہے کہ ادھر جا کے بچے ایکسرسائز کریں. اگر گراؤنڈ پہلے تھے تو وہ موجودہ حالات میں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں شام کو سیکورٹی کے ریزن سے. وہ بچوں کو گراؤنڈ جانے کی اجازت نہیں ہے. کہاں پہ پریکٹس کریں گے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جمیل صاحب اپنی جرنی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس پیشن کو کس طرح سے کنٹینیو کیا, کیسے آئے اس کھیل کی طرف, اور پھر ٹریننگ کتنی دیر کی کرتے ہیں, کیا روٹین ہے آپ کی, کھاتے پیتے کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. یہ میں نے سن 2001 اسکول سے اسٹارٹ لیا تھا. تو ماشاءاللہ اسکول کالج اور پاکستان بورڈ کو کی نمائندگی کی, پاکستان بورڈ کی نمائندگی کی, فیصل آباد بورڈ کی نمائندگی کی. تو ماشاءاللہ 8 کلومیٹر ریس جو رننگ ہوتی ہے اس میں میں نے بورڈوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی, پاکستان بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. تو عام روٹین میں یہ ٹریننگ میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے کرتا ہوں سر. تو انشاءاللہ یہ پراپر میرا سن 2097 سے یہ میں اس گیم کی طرف آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی کامیابیاں دی. اور نیکسٹ ٹائم میرے زیادہ سے زیادہ گولڈ ہیں. زیادہ جو دیسی گھی, دودھ, گوشت, بادام شدام بھی کھاتے ہیں؟ جی بادام شدام بھی کھاتے ہیں. تو یہ قیمہ جو ہوتا ہے بڑے گوشت کا وہ بھی یہ زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. اور جوس یہ افورڈ کر لیتے ہیں سب کچھ آپ؟ انشاءاللہ, کیوں نہیں. ہاں یہ بھی بڑی صاحب ہوتا ہے, کچھ اچھے گھروں سے بھی انشاءاللہ اسٹیبل گھروں سے بھی کوئی لوگ آتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنے آپ تو افورڈ کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر پوٹینشیل اگر دیکھا جائے کھیلوں کے حوالے سے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ ذرا مطلب جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں ماڑے کر دیں, وہ ہاں, لیکن جنون ان میں بہت ہوتا ہے. اور ان تمام تر کہہ لیں کہ آپ چیزوں کی محرومیوں کے باوجود بھی وہ اپنا انعام لاتے ہیں اور اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. پیشن ہو تو ہر چیز ہو سکتی ہے. بٹ صاحب دوسرا مطلب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. اچھا ماڑا بندہ ویسی مشقت بہت زیادہ کرتا. اچھا جڑا بندہ ذرا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے وہ گھر اسی بغیر مطلب محنت تو بیماریاں دی سٹوریج کرتا. اچھا بہت گھٹ بندے نے جنہوں نے تھوڑا فٹنس کا خیال ہے یا گراؤنڈ کا جنون ہے. اچھا نام بھی وہ بچے جڑے ماڑے گھراں دے ہی پیدا کرتے ہیں. تسی ہسٹری چوک کے دیکھ لو, شاید کوئی گنے چنے ایسے بچے ہون جنہوں نے سٹارٹ ہی اچھے گھر تو لیا. نیچے تو جدو سٹارٹ لیندے تو اللہ کی ذات جدو عزت دیندی انہوں نے جنون اور محنت پھر ود ہی جاندی. بالکل ٹھیک کہا تسی. مجھے یہ بتائیے گا گورنمنٹ کی طرف سے آخر ان چیزوں کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پارٹیسپیشن ان کی ہونی چاہیے. فنڈز نہیں ہیں تو فنڈز کس نے دینے؟ اگر ہم سپوز آج 5 پلیئرز پروڈیوس کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی سپورٹ ہو تو 5 کی جگہ 500 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب ان کو فنڈز ملیں گے ایز اے پروفیشن جوائن کریں گے گیم کو, تو جہاں وہ 8 گھنٹے کسی اور نوکری کو دے کے یہاں پہ آ کے 2 گھنٹے نکال کے دیتے ہیں تو وہ 8 کے 8 گھنٹے اسی پروفیشن کو دیں گے تو ہم جو ہے وہ پھر یوسین بولٹ پیدا کر سکتے ہیں. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے سپانسر ہے لیکن وہ اچھی جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا. مطلب گورنمنٹ محکموں میں جاب ملتی ہیں, جیسے واپڈا میں مل گئی, آرمی میں مل گئی یا کسی اور شعبے میں مل گئی. اچھا لیکن وہ ان کو بندش بھی ہوتی ہے. کھلاڑی اچھا ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا, کسی اور ایونٹ پہ بغیر اجازت کے کھیل نہیں سکتا. اچھا تنخواہ وہ محکمے سے لے رہا ہے اپنی اچھی اچیومنٹ کے لیے, لیکن وہ جو کوچ بدقسمتی سے لگا لیں یا جیسے ہمارا معاشرہ ہے کہ فلاں ایونٹ نہیں آپ نے کھیلنا, انٹرنیشنل اس کو سٹیج نہیں دینا. ہم اس میں مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ حبیب الرحمان بھٹی صاحب موجود ہیں. مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. بھٹی صاحب
ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹوز لیے جائیں تو بہت سارے جو ہم پلیئرز ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. وابڈا کے آپ ایشوز بتا رہے تھے اور مختلف محکموں میں جو پلیئرز کام کرتے ہیں. کوچز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی ساتھ ساتھ, ان کے بارے میں بتائیے گا کیا ایشوز. اچھا دیکھیں, میں نے باڈی بلڈنگ میں مطلب عرصہ 24 سال گزارے ہیں. اگر باڈی بلڈنگ کی ہسٹری کو دیکھا جائے نا, مطلب وابڈا مطلب سب سے بڑا یونٹ ٹیم لے کے مطلب کرتا ہے. پروموشن کے چکر میں صرف نیشنل لیول پہ کھلاڑیوں کا مطلب فیوچر تباہ کر دیا جاتا ہے, انٹرنیشنل سٹیج ہی نہیں دیے جاتے. حالانکہ فنڈ ہیں, اگر ان کا اولمپک کے ساتھ یا پاکستان سپورٹس بورڈ سے فنڈ لے رہے ہیں, کھلاڑی سیلریاں اچھی لے رہے ہیں, پیکج اچھے ہیں, 18واں اسکیل ہے, لاکھ روپے سیلری ہے, تو پاکستانی پرچم واسطے لے رہے ہیں, نہ کہ وہ صرف کوچ دے غلام بن کے بھی فلاں ایونٹ نہیں کھیلنا, فلاں تے تو جانا نہیں ہے. سیاست آ جاتی ہے ہر کام میں. اچھا, اس کو بچوں کو اچھا سٹیج ملے, موقع ملے, وہ انٹرنیشنل میڈل وغیرہ لے کے آئیں. مطلب ایونٹ اور گورنمنٹ کیا سپورٹ کرے, آرمی بھی ہے, وابڈا بھی ہے, ریلوے بھی ہے, اور بے شمار محکمے ہیں. باقی پوٹینشیل چھپتا نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا. اگر وہ ہو تو ڈیفینیٹ انشاءاللہ تعالی. اب اس سیاست کو ختم کیسے کرنا ہے بھٹی صاحب, یہ بھی تو کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. مطلب جیسے ابھی مطلب ماسٹر کلاس ہم نے کوشش کی ہے, کھلاڑی کی ایک ایج ہوتی 30-35 سال بعد وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے. ابھی ماسٹر کلاس کو مدثر بیگ صاحب نے, رانا حماد نے, میں نے, میڈم ساجدہ نے اور دوسری ہماری ساری ٹیم نے پلان کیا کہ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے, بچوں کو بھی نکالا جائے, مطلب پب جی, چھوٹی ویڈیو گیموں گراؤنڈ کی طرف آئیں. اچھا, کوشش کریں گے جیسے جمز وغیرہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو ان کو بھی کوئی اچھا پلیٹ فارم دیے جائیں تاکہ یہ اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. بالکل, پاکستان کا نام روشن کرنا بنتا بھی ہے, کیونکہ یہاں کے جوانوں میں جو جذبہ اور جوش ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کو لے کے دیکھا جائے, سپورٹس کے اندر ہو, اسٹڈیز کے اندر ہو, جس کا جو پیشن ہوتا ہے اسے بھرپور پورا کرتا ہے. ایشو ہمیشہ یہاں پہ ایک چیز کا آتا ہے, وہ جب بہت سارے سپورٹس سے ریلیٹڈ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے جب گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کیوں نہیں کرتے, تو آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جناب پیٹ ہمارے ساتھ بھی لگا ہے. ہم اپنا کھانا کہاں سے پورا کریں, اپنے بیوی بچوں کا کھانا کہاں سے پورا کریں, اپنے گھر والوں کی ضروریات کہاں سے پورا کریں. اب سارے لوگوں کو تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جاب نہیں نا ملتی بٹ صاحب. نہیں, مطلب یہ بات بالکل غلط ہے. مطلب میں اپنے جو جاننے والے حلقہ احباب ہے وہی بات بندہ گھر سے شروع کرے. مگر نجمہ کو 28-30 لاکھ روپیہ ملا, پاکستان سپورٹس بورڈ نے دیا, انٹرنیشنل میڈل لے کے آئی. اسی طرح نیلا گلزار کو ملا, فاطمہ کو ملا. اچھا, اگر وہ محکموں سے سیلیاں بھی لے رہی ہیں, اگر وہ پاکستانی پرچم کے لیے کھیلتی نہیں ہے, صرف گھر کے کچن کا سوچ رہی ہیں, تو پھر ان کو سیلری نہیں لینی چاہیے. اپنا وہ کام کرنا چاہیے جس میں وہ ان کا پوٹینشل ہے. اسی طرح جو بھی کسی بھی سپورٹس میں اگر گورنمنٹ سے سپانسر لے رہا ہے, سیلری لے رہا ہے, تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ اس پاکستانی پرچم کے لیے پوری اپنا بیسٹ سے بیسٹ ایفرٹ دکھائے اور فیڈریشن اس کو موقع دے, تو ڈیفینیٹ انشاءاللہ میڈل ان کی زینت. بٹ صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ موقعوں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی ایک سمجھ لیں حنان بھائی, مطلب ایک بات کرنے والی تو نہیں ہے. میرا خیال ہے میں کچھ 4-5 منٹ کلیپنگ ہوتی رہی دبئی میں. ایک 80 سالہ خاتون, اس نے جب میڈل حاصل کیا تو پتا چلا کہ وہ پرائیویٹ میں ٹھیلا لگاتی ہے سڑک کے کنارے, اپنے خرچے پہ آئی تھی. اچھا, جس نے کرنا ہے کچھ نا, اس نے کر کے ہی واپس آیا. اس کی مثال ہمارے ہاں بھی ہے. فیصل آباد کا ایک نوجوان تھا جو کہ باکسنگ سے ریلیٹڈ تھا, آئس کریم کی مشین لگاتا تھا جناب, اور موٹر سائیکل پہ جاتا تھا شام کو. اس نے موٹر سائیکل بھی بیچی, آئس کریم کی مشین بھی بیچی, اور جا کے ازبکستان سے غالباً کے دوسرے جو کنٹری میں جا کے اس نے پرفارم کیا, وہاں سے ایوارڈ بھی لے کے آیا, میڈل بھی لے کے آیا. اب دوبارہ ملیشیا کے اندر اس کا ایونٹ تھا, لیکن اب اس کے پاس نہ تو مشین تھی بیچنے کے لیے اور نہ ہی موٹر سائیکل. وہ بیچارہ کہاں سے جاتا. آپ کے پاس میں نے اس کو بھیجا, ڈی صاحب نے کہا کہ اسپورٹس کا آفس سے اپنا لکھوا کے لائیں. اسپورٹس آفس میں گیا, اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ وہاں پہ پھڈا تھا, انہوں نے لکھ کے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ تو صورتحال ہے جناب. ہم کہاں جائیں, کس طرح سے اپنے بڑے پلیئرز کو پیدا کریں اس معاشرے میں سے جہاں پہ یہ سیاست کا راج ہو کہ صرف اور صرف یہ پلیئر شکل سے مجھے اچھا نہیں لگتا, میں اسے لکھ کے نہیں دوں گا کہ یہ ونر ہے یا پھر اتنے میڈلز لے کے ہے. یہ مناسب ہے بٹ صاحب؟ بدقسمتی بھی تو صرف اسی وجہ سے. دیکھیں, محمد موسیٰ مطلب ماشاءاللہ 50 سال سے اوپر 4 میڈل لے کے آیا, 3 میڈل لے کے آیا انٹرنیشنل لیول پہ. مطلب اسی طرح آفتاب صاحب ہیں, مطلب جمیل ہے, اپنے سیلف خرچے پہ گئے سارے.
اچھا ایچ سے آپ شیئر کر سکتے ہو، ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنی سیفٹی چاہتا ہے، تو کرنل سائی صاحب نے ان کو پورا اسپانسر کیا تھا، حالانکہ ماشاءاللہ وہ سارے بچے صاحب استطاعت تھے، وہ چاہتے تو ایک ہی بچہ پورے یونٹ کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا وہ خرچہ سرکار کا جو بیچارہ ضرورت مند ہے یا جس نے نام بنانا ہے تو وہ ادھر ادھر بیچارہ۔ اچھا ویسے سپورٹس میں بٹ صاحب میں معذرت چاہوں گا، اس چیز سے میں ایگری نہیں کروں گا کہ کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ چلتا ہے ٹیلنٹ، جس میں ٹیلنٹ ہے زیادہ، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اچھا فنڈ تو ڈسٹرکٹ سے لینے تھے، تو وہ ڈویژن سپورٹس والوں سے رانا صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا لوگ تو مسجد کے نام پہ بھی قرضہ لے لیتے ہیں، تو آپ موقع دیں ان کو، بچوں کو۔ 150 بچوں نے پورے پاکستان سے ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کیا، وہاں سے 10 کھلاڑی سلیکٹ ہوئے، جاتے ہوئے وہ فنانشلی کمزوری ہیں، 250 سے 150 ہے، 150 سے 10 ہے، 10 میں سے جاتے ہوئے 4 رہ گئے۔ اگر وہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹ آپ اگر 10 بندے 22 میڈل لے کے آ رہے ہیں تو 100 بندہ جائے تو کتنے میڈل آئیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن افورڈیبلٹی کی وجہ سے ایشوز جو ہیں وہ ہمیشہ سے فیس کرنا پڑتے ہیں، یہاں کے سپورٹس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، یا کم از کم وہ والا مافیا اس میں سے ختم کر دیا جائے جو سپورٹس کے نام سے پیسے اکٹھے کر دیں، سرکاری جگہ پہ جعلی لیٹر نما بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایونٹ کروایا جی وہ اس سے فنڈ لے لیا، اس سے فنڈ لے لیا، نہ اس کا فیڈریشن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کسی کھلاڑی کے ساتھ تعلق ہے، تو ایسے مافیا کو بھی گورنمنٹ کو چاہیے ذرا نوٹس۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا سپورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ نیٹی گریٹیز کو نہیں سمجھتے ان چیزوں کی، اور نہ ہی وہ اس طرح کے پلیئرز کو پھر آگے لا پاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی صحت مند معاشرہ ہے نا، وہاں کے کھیلوں کے حوالے سے، وہاں کے سپورٹس کلچر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا میں ایک اور تعارف نام لوں، بریگیڈیئر ظہیر صاحب ڈائریکٹر سپورٹس آرمی سے، اور 2-3 سال پہلے ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہوئی، مجھے ایز اے پاکستان آرمی کوچ موقع ملا باڈی بلڈنگ میں، اس طرح کے رانا حماد اقبال جیسے یا کوئی 2-4 ہی بندے اپنی پوسٹ کا بہتر فائدہ لیتے ہوئے چاہیں تو پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اس بندے نے ایفرٹ کی، میرا ایک ان سے کویشچن یہ تھا کہ اگر بچہ میڈل گھر بیٹھے لے سکتا ہے تو اس کو کیوں تکلیف دی جاتی کہ آپ کیمپ میں ہو، آپ کو میڈل چاہیے کہ اس کی ڈیوٹی چاہیے؟ اچھا ان کی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے وہ جو بچے میڈلز والے تھے ان کو فری کر دیے، تو بچوں نے وافڈا کو آرمی چیمپئن ہوگی، تو بچوں کو انہوں نے اچھے پیکیجز بھی دیے، اچھا فوڈ بھی دیا، ان کا خیال بھی کیا، تو بلکہ فنڈ ہیں ان کی۔ ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ وزیرستان میں یا بلوچستان میں لوگوں سے گن وغیرہ ہٹانے کے لیے ہم نے سپورٹس کے نام پہ ہاکیاں دے رہے ہیں، سپورٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بجٹ ہے سپورٹس کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہا۔ اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے نا، بہت سارے ینگ جنریشن کی لاٹ جو ہے وہ منشیات کی طرف راغب ہوتی ہے، اگر آپ ان کو سپورٹس کی طرف لانا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک ہیلدی معاشرہ جنم دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، میں نام لوں شاہ صاحب ہیں DPS سے، خود وہ ہاکی کے اچھے پلیئر رہے ہیں اپنے وقت کے، ابھی وہ سیم انہی میں جو ان کے بچے دیکھ لیں جونیئر لیول کے بھی ہیں، تو ایک DPS کا سپورٹس میں نام ہے، اگر DPS کے سپورٹس کا بجٹ سپورٹس پہ خرچ ہو رہا ہے تو دوسرے جو یونٹ جن کا بھی سپورٹس کا بجٹ ہے اگر وہ بھی میرٹ پہ خرچ ہو تو ڈیفینیٹ وہ بھی اچھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس طرح کے انیشیٹو جو لینے چاہیے وہ پرائیویٹ اداروں کی طرف سے بھی لینے چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ہاں صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں جو اکثر سپورٹس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسوسیشنز آپ کی ایسی بنا دی جائیں کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملہ جو ہے میں حنان بھائی معذرت کے ساتھ پچھلے 20-22 سال سے 24 سال سے جو میں نے اپنا جم بنایا ہوا نا، تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ میں اس کے پیسے کبھی گھر نہیں لے کے گیا، حالانکہ میری انویسٹمنٹ ہے، مجھ پہ حلال ہے، میری کوشش ہوتی ہے اس کے پیسے سپورٹس پہ یا رائے اللہ پہ خرچ ہوں، اور کیے بھی ہیں، میں نے ایونٹ مختلف آرگنائز کیے ہیں، تو پرائیویٹ خوبصورتوں میں باڈی بلڈنگ کا ایونٹ میں نے کروایا 2017 میں، سلمان غنی صاحب نیسی، لیگ پولنگ بہت ہے۔ اچھا پاکستان میں سپورٹس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، ڈیموٹ کیا جاتا۔ ہم نے ایکسپو سینٹر لاہور میں تقریباً 2017 کی بات کر رہا ہوں 47 لاکھ تو NOC لینے پڑے، پھر بھی وہ انسٹرکشن تھی کہ اس کو گیسٹ بلاؤ اس کو بلاؤ۔ ہم اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ राय हबीब भट्टी मौजूद है, मजीद गुफ्तगू के साथ करते हैं। भट्टी साहब, काए ग्रीन के इवेंट के हवाले से आप बता रहे थे जो लाहौर में एक्सपो सेंटर में आपने करवाया। अच्छा, मैंने वो आरफ मिर्जा साहब ने को मैंने ना 2017 में जब इवेंट कराया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैश प्राइज ज़्यादा दिया था। अच्छा, फेडरेशन वालों को ये एतराज़ था कि कैश ना दो, मतलब आइंदा अगर ना हुआ तो फिर क्या बनेगा। और यार अच्छे की उम्मीद पे खिलाड़ियों को मिलने चाहिए। वो 15 लाख रुपया कैश प्राइज था। अच्छा, मैंने प्रोफाइल चेक की कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कैश प्राइज किसने दिया, वो आरफ मिर्जा था। मैंने उसको रिक्वेस्ट की आप एज ए गेस्ट आएँ। पाकिस्तान में उन दिनों में बॉडी बिल्डर बड़े मार रहे थे ला इल्मी की वजह से। अच्छा, उसने शेरू क्लासिक इंडिया की करवा के थोड़ा इंडिया को प्रमोट कर दिया था। मुख्तसर ये कि पहले इनकार किया कि इवेंट से कुछ 6-7 दिन पहले वो पाकिस्तान आ गए। उसने देखा, मतलब मेरा काम देखा, इवेंट को देखा। 3 माह बाद उसका फोन आता है, यार मैं इंटरनेशनल लेवल का इवेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, तुझे पाकिस्तान से बाहर नहीं कोई जानता, मुझे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, लेकिन ये मुझे आवाज़ दे दे, मुझे ये ना पता चले कि कल को कोई बड़ी शख्सियत या किसी से पैसे लेके आपने इवेंट करवा लिया। सिर्फ स्पोर्ट्समैन को इज्जत देनी। अच्छा, वो काई ग्रीन वाले इवेंट पे मैंने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड दोस्त थे उनको सबको मदऊ किया। अच्छा, फेडरेशन को बात बुरी लगी, हालांकि मैं सूबे का प्रेसिडेंट था, फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर था। अच्छा, वो अपने लेने देने के चक्कर में खिलाड़ियों को बैन कर दिया कि कोई बंदा उस इवेंट को नहीं खेलेगा। अच्छा, इवेंट के बाद कोई शोकस नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। मुझे फेडरेशन से इस वजह से उन्होंने मतलब कहा कि आपने मतलब आरफ मिर्जा को प्राइवेट तौर पे सपोर्ट किया है, तो आपको शोकस नोटिस दे के फारग किया जा रहा है। अच्छा, मेरी कौन सा फेडरेशन की तरफ से सैलरी लगी हुई थी, तो 7-6 माह बाद कोई ना कोई इवेंट आना, पैसे ही देते थे ना, गेम को प्रमोट कर रहे थे। अगर उधर से लहदा बेच देने तो इंटरनेशनल मैडल पाकिस्तान किस तरह आ जाए। चैक एंड बैलेंस देना महकमे का होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ खिलाड़ी ਨੂੰ मौका भी नहीं देंगे, अद्धे पैसे उन्होंने दे के अद्धे आप खाते हैं, तो डिजर्व भी नहीं करते। बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। माज़ चाहूँगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आज के शो में आने के लिए बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।